आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पंजाब का वज़ीर आला कौन बने और जुमे को होने वाले पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब में अगर चौधरी परवेज़ इलाही को अक्सरियती वोट मिल गए थे तो उसके बावजूद वो वज़ीर आला क्यों नहीं बन सके, और अक़लियती वोट यानी 186 के मुकाबले में 179 वोट लेने वाले हमज़ा शहबाज को डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने आखिर क्यों वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, जिसने इसकी इब्तदाई समाअत जुमे को रोज़ की है, और इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत ही कलीदी रिमार्क्स सामने आए जो यकीनन हुकूमती इत्तेहाद के लिए परेशान कुन थे। अभी इसी मामले की मज़ीद समाअत आज हुई है। ये भरपूर दिन था और आज हुकूमत के लिए इस दिन के इख्तिताम पे कोई अच्छी खबर नहीं है। इस दिन के इख्तिताम पे हमने देखा कि जहाँ एक जानिब बेंच की जानिब से इस पूरे मामले में इस पूरे मामले की कैफियत के हवाले से जो रिमार्क्स हैं, जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उसके तबसरे हैं, वो किसी सूरत से भी हुकूमती सोच की, हुकूमती इत्तेहाद की सोच की, और जुमे को जुमेरात के दिन इलेक्शन के हवाले से जो कुछ हुआ, जुमे को इलेक्शन के हवाले से जो कुछ हुआ वो किसी सूरत में उसकी मुवाफ़क़त नहीं होती या उसकी हिमायत नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के रिमार्क्स में बड़ी हमदर्दी हमें नज़र आई है अक्सरियती उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही के इंतखाब के हवाले से। बहरहाल अब से थोड़ी देर कबल एक बहुत मरकज़ी मुतालबा था हुकूमती इत्तेहाद का, 11 जमाती हुकूमती इत्तेहाद और शहबाज शरीफ हुकूमत का मरकज़ी मुतालबा और महवर मुतालबा वो ये था कि इस केस को ये 3 रुकनी बेंच ना सुने, बल्कि इसके बजाय इस केस के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मुसलसल इसरार था, मुसलसल इस बात का कहा गया, आज इस सिलसिले में और कल से मुसलसल तकारीर की गई, बहुत बड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया ज़ोर दे के कि हम मानेंगे नहीं उस फैसले को, हम मानेंगे नहीं उस मुकदमे को जो कि फुल कोर्ट में ना चले, और इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा था। ये बहुत ही एक नाजुक मामला था जिसके पस मंज़र में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये कार्रवाई हुई, और जिसमें ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बारहा हुकूमती वकला से और उन वकला से जो कि आज की अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इमरान खान PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे इस हवाले से दलाइल लिए, और इन दलाइल के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि ये केस के लिए फुल कोर्ट नहीं बन सकती, इस केस के लिए फुल कोर्ट नहीं बनाई जाएगी। और इस सिलसिले में दौरान समाअत भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई बार इस हवाले से गुफ्तगू भी की, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि मुमकिन ही नहीं है सितंबर से पहले फुल कोर्ट दस्तयाब हो, और क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इस्लामाबाद में सिर्फ 2 जजेस हमें अवेलेबल हैं, और बहुत सारे मुकदमात हैं जिसमें कि जज साहिबान यकीनी तौर पे इस वक्त बिज़ी हैं, और इसकी वजह से पूरे मुकदमात को मुंजमद नहीं किया जा सकता। ये काबिल अमल मुतालबा नहीं है। दौरान समाअत आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात पे अपने इज़हार राय भी किया है, और अब एक फ़ैसले के ज़रिए इस 3 रुकनी बेंच ने इस मुतालबे को बाकायदा मुस्तरद कर दिया है और कहा कि इस फैसले की समाअत, अब इस मुकदमे की समाअत 3 रुकनी बेंच, मौजूदा बेंच ही करेगी। और इस हवाले से क्योंकि ये बहुत अहम, बहुत अर्जेंट, बहुत ही कलीदी आइनी मामला है, पंजाब का निज़ाम इस हवाले से मुंजमद है। पंजाब के वज़ीर आला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्रस्टी वज़ीर आला की हैसियत दी हुई है, इसलिए हम इस मामले का भरपूर और फौरी फैसला करना चाहते हैं। इसे तूल खींचने की इजाज़त हम नहीं दे सकते, इसका जल्द अज जल्द फैसला दरकार है और वो हम करेंगे। और इस सिलसिले में कल हुकूमती वकला को कल का दिन दिया गया है कि कल तक वो जो भी मज़ीद बात करना चाहते हैं, अपने दलाइल देना चाहते हैं, उनके पास मौका होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हो, अपने दलाइल मुकम्मल करें, और मुमकिन तौर पे कल इस केस का फैसला हो जाएगा। मगर आज ये मुतालबा हुकूमती इत्तेहाद का कि फुल कोर्ट में बनाया जाए, वो मुस्तरद होना इसलिए भी अहम है कि हुकूमत की जानिब से उसके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने आज 2 टोक ऐलान कर दिया था कि अगर
फुल कोर्ट समाअत नहीं होती, इस केस की फुल कोर्ट समाअत नहीं होती तो हम हुकूमत इस मुकदमे का बॉयकॉट कर देगी। फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए और उसके बनने से ही जो है ये सारी कंट्रोवर्सी फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है ये रिजॉल्व हो सकती है। हमारा ये मुत्तफिका फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इस पर फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या फैसला करते हैं। ये इत्तेहाद का, हुकूमती इत्तेहाद का फ़ैसला है कि हम इसका बॉयकॉट करेंगे। हमजा शहबाज साहब इस कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे और उन्होंने की भी कि जब इस हवाले से रिमार्क्स सामने आए, वक्फा हुआ, उसके बाद हमजा शहबाज के वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश नहीं हुए, मगर हुकूमती इत्तेहाद ने इसे एक बहुत बड़ा मौजू बनाया है। कल से इस सिलसिले में तकारीर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की तनकीद हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच के हवाले से भी बहुत ही कलीदी गुफ्तगू हो रही है और इस जो कि कई हवालों से यकीनी तौर पे बहुत जारहाना गुफ्तगू है। और आज इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसे हुकूमती इत्तेहाद की तमाम कलीदी शख्सियात ने खिताब किया। मरकज़ी खिताब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने किया, मगर बिलावल भुट्टो भी बोले, मौलाना फजलुर रहमान भी बोले और निशाना, मरकज़ी निशाना, बुनियादी हदफ था कि ये कोर्ट, ये बेंच और ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच इस केस की समाअत ना करे, एक फुल कोर्ट इसके लिए तश्कील दिया जाए। हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। GIT बनी, मॉनिटरिंग जज लगाया गया, हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होता है। 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे, बार बार एस्टैब्लिश हुए, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इतने बड़ी तकदीर का फैसला चंद वो जजेस नहीं कर सकते जिनके पहले बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठ चुकी हैं। फुल कोर्ट तरतीब दिया जाए जो इसको सुने। अब ये नहीं होगा, मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस मुल्क की जमहूरी जमातें का एक ही मुतालबा है इस वक्त कि हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए। जो भी उनका फैसला होगा फिर हर पाकिस्तानी को वो फैसला कबूल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 3 शख्स इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट केस को सुने। जितनी ज़्यादा उस पर इज्तिमाइयत होगी उतना ही कुछ उम्मीद हमें लग जाएगी कि हाँ फैसला जो है मेरिट पे होगा। इन हुकूमती ज़ोमा ने जिस बात का जिक्र नहीं किया वो ये था कि यही वो बेंच थी, यही वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे जिन्होंने 17 अप्रैल को उस मरकज़ी मुकदमे का फ़ैसला किया था जिसके ज़रिए इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। और इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के इस फ़ैसले पर इन्हीं ज़ोमा ने, इन्हीं लीडरान ने, इन्हीं जो इस वक्त के हुकूमती लीडरशिप है उन्होंने न सिर्फ जश्न मनाया था और ये भी आज इसका भी जिक्र हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में कि मिठाइयाँ तकसीम हुई थी और इसी बेंच के फैसले के नतीजे में इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कलीदी नुक्ते का जिक्र नहीं था। बहरहाल ये मुकदमा तारीख़ी मुकदमा है हर लिहाज से और आज इसका एक बहुत बड़ा मरहला अबूर हो गया है। इस मौके पर मौजूद थे अदालत उज़्मा में हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये फरमाइएगा कि न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फुल कोर्ट की जो मुतालबा है या अपील है उसको मुस्तरद किया, बल्कि दौरान समाअत भी और बाद में भी शायद इसका उन्होंने तफसील से बताया कि ये क्यों मुमकिन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस पे भी और उसकी दूसरी वजूहात भी हैं कि ऐसा लगता है कि जब मुतालबा किया गया हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इसका प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया था कि फुल कोर्ट की अवेलेबिलिटी और फिर उसके लिए जो जुज़ियात होते हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। जी बिल्कुल कामरान साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में जब 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इस अहम केस जिसमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक केस था, इसकी जब समाअत कर रहा था तो 6 घंटे तक कामरान साहब इस केस की जब समाअत होती रही तो इस दौरान
عدالت بار بار جو ریلیونٹ کوسچن تھا وہ ایک ہی سوال پوچھتی تھی جو فریقین ہیں ان سے کہ یہ بتایا جائے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سپریم کورٹ کے کس حکم کے کس پیراگراف کے ذریعے یہ رولنگ دی کہ جو پارٹی ہیڈ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ جو مسلم لیگ قائد اعظم کے ووٹس ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور ان کو ڈیفیکشن ڈکلیئر کیا جائے گا. اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو فل کورٹ کا مطالبہ تھا، جو حکومتی اتحاد کی فل کورٹ کا مطالبہ تھا، اس حوالے سے بھی تو سپریم کورٹ کی یہ بینچ دوران سماعت آج بھی اس کی ایڈمنسٹریٹو ریزنز اور اس کی جو دوسری آئینی ریزنز ہیں جس کی بنا پر یہ قابل سماعت نہیں ہے اس کا احاطہ کرتی رہی نا، اور پھر اسی بنیاد پہ یہ فیصلہ بھی آیا. بالکل کامران صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو وکلا تھے وہ ویل پریپیئرڈ نہیں تھے. عدالت ان کو یہ بتایا کہ انتظامی طور کے اوپر ہم فوری طور کے اوپر فل بینچ یہاں پر نہ تشکیل دے سکتے ہیں. بہت سے ججز صاحبان بیرون ملک ہیں اور بہت سے ججز صاحبان دیگر جو رجسٹریز ہیں سپریم کورٹ کی کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور، وہاں پر اہم کیسز کی سماعت کر رہے ہیں اور وہ انتظامی طور کے اوپر فوری طور کے اوپر یہاں پر اسلام آباد میں فل کورٹ بینچ کو تشکیل دینا بہت مشکل عمل ہے. اور اس کے لیے تمام جو آلریڈی پینڈنگ کیسز ہیں جو ملک بھر میں اہم کیسز کی سماعت ہو رہی ہے وہ تمام کیسز کو روکنا پڑے گا اور اس سے آلریڈی سپریم کورٹ کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے مقدمات کا اور وہ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ بھی جو مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے جو وکلا تھے وہ بار بار عدالت سے وقت مانگ رہے تھے، وہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے. بنیادی نقطہ تھا کہ وہ ڈیلے کریں جتنا زیادہ سے زیادہ وہ کر سکیں، لیکن عدالت کسی بھی صورت ایک لمحہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ عدالت نے بار بار یہ کہا کہ ہم یہ بنیادی سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے یہ کس آئین کے آرٹیکل کے تحت انہوں نے دی اور کس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا اور وہ کس پیراگراف میں لکھا ہے ہمیں وہ پڑھ کر بتا دیں. تاہم جتنے بھی وکلا تھے وہ پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک ہوں، وہ عرفان قادر ہوں جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل تھے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل ہوں منصور، اس کے علاوہ دیگر جو وکلا ہیں وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس ریلیونٹ سوال کے اوپر نہیں آ رہے تھے اور 6 گھنٹے تک عدالت یہی سوال کرتی رہی کہ ہمیں اس سوال کا جواب دیں. اور پھر یہی ہوا کہ عدالت نے پھر باقاعدہ آرڈر کے ذریعے یہ بتایا کہ جو فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی جو استدعا ہے وہ باضابطہ طور پر مسترد کی جاتی ہے کیونکہ انتظامی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ عدالت تمام امور کو چھوڑ کر یہ بتائیے کہ اب کیا سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کل جو ہے یہ جتنے بھی حکومتی منسلک جو وکلا ہیں یہ اپنے دلائل مکمل کریں اور یہ ان کا لاسٹ چانس ہے کہ وہ اس کو کنکلوڈ کر لیں کیونکہ اپیرنٹلی پھر جو کل شاید اس مقدمے کا پھر فیصلہ بھی سنا دے سپریم کورٹ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ یہ بہت ہی ارجنٹ معاملہ ہے. پنجاب کا پورا جو ایشو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت ہوا میں معلق ہے، تو اس لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ کل یہ وکیل جتنے ہیں حکومتی وکلا یہ اپنے دلائل دے اور پرہیپس کل ہی جو ہے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ سنا دے. کامران صاحب آج مکمل سماعت جب سپریم کورٹ نے بار بار یہ وکلا کو کہا کہ آپ جو فل کورٹ بینچ ہے اس کو چھوڑ کر میرٹ کے اوپر بات کریں، لیکن وکلا نے مسلسل یہ کوشش کی کہ میرٹ کے اوپر بات نہ کی جائے اور ان کا یہی دفاع تھا کہ ہم نے آج مکمل جو تیاری تھی وہ فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی استدعا کے لیے کر رکھی تھی، لہٰذا میرٹ کے اوپر آج ہماری تیاری نہیں تھی. ہم کل یا مزید جو سماعت ملتوی کی جائے تو ہم اس کی تیاری کریں گے. کل اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بڑا واضح یہ کہا ہے کہ کل 11:30 بجے تک آخری اپرچونٹی دی جاتی ہے ان تمام وکلا کو کہ جو جسٹیفائی کریں کہ کیسے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آئین کے آرٹیکل اور سپریم کورٹ کے کن احکامات کی روشنی میں جو رولنگ دی ہے اور اس کا کیسے وہ دفاع کرتے ہیں. آخری اپرچونٹی دی جاتی ہے وکلا کو اور وہ ہر صورت میرٹ کے اوپر اس کا دفاع کرنا چاہیں تو کریں، بصورت دیگر سپریم کورٹ پھر اپنا فیصلہ سنا دے گی. لہٰذا کل کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ اس مقدمے کی سماعت اور میرٹ کے اوپر وکلا کے دلائل سننے کے بعد جس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو فریق بنایا گیا. معلوم ہے فریقین. جی ہاں بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی، بہت شکریہ. ہمیں مزید اس پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وقت سے قبل ذکر ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس انتہائی اہم مقدمے میں سماعت جاری ہے. آج اس سلسلے کا بہت فیصلہ کن دن تھا
وہ کہ مکمل فیصلہ نہیں آیا ہے لیکن اس کی خد و خال ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مگر ایک مرکزی مطالبہ جو حکومتی اتحاد کا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی لیگل افیئرز حسنات ملک ہمارے ساتھ سپریم کورٹ سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ جو فل کورٹ کا مطالبہ تھا مرکزی جو کہ حکومتی اتحاد کا اور ان کے تمام وکلاء کا کہ فوری فل کورٹ بنایا جائے، اپیرنٹلی ایڈمنسٹریٹیولی بھی تیاری نہیں تھی کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ کتنا قابل عمل ہے اور اس کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ بظاہر ایسا لگا کہ یہ جو تیاری تھی حکومت کی اس معاملے میں یا جو ان کی جو معلومات تھی وہ شاید کافی نہیں تھی۔ آج کی سماعت کے دوران کچھ اس کا اظہار ہوا، کیونکہ جو کئی بنیادوں پر، نہ صرف یہ کہ قانونی آئینی بنیاد پر، انتظامی بنیاد پر بھی اس مطالبے کو آج اس بینچ نے مسترد کیا۔ جی کامران صاحب، بیسیکلی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو کیس ہے حکومت کا، وہ تو انتہائی کمزور ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں بڑا سیدھا لکھا ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن چاہیے، ڈائریکشن اور جو ڈکلریشن ہے ڈی سیٹ کا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ڈی سیٹ کے لیے پارٹی ہیڈ چاہیے لیکن ڈائریکشن کے لیے پارلیمانی پارٹی۔ لیکن جو حکومت کی کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ جی جو 63A کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے جس میں ووٹ ڈسکارڈ کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کو ریویو ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ حکومت کی طرف سے تھا کہ جی لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ بیٹھے۔ حالات یہ ہیں کیونکہ بڑا اوپن سیکرٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی یہاں نظریاتی ایک ڈیوائیڈ بڑی کلیئر ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2022 میں تقریباً 12-13 کیسز 184(3) میں پبلک انٹرسٹ اور پولیٹیکل نیچر کے آئے، لیکن تقریباً 2-3 ججز سملر وہی سنتے رہے، سماعت انہوں نے کی۔ تو یہ ان کی طرف سے یہ جو ڈیمانڈ تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیئر تھی، لیکن جو کیس تھا ان کا وہ انتہائی کمزور تھا۔ تو دیکھیں حسن صاحب، اس میں ایک بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے گا، آپ کی معلومات زیادہ ہے، کہ لارجر بنچ اگر وہ کہتے ہیں تو شاید بات دوسری تھی، فل کورٹ جب وہ کہتے ہیں تو فل کورٹ کی ایک تشریح ہے جو کہ فل کورٹ کا مطلب یہ ہے فل کورٹ، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور وہ ممکن میں ویسے بھی ایڈمنسٹریٹیولی مسائل تھے اس کے اندر، کیونکہ انہوں نے لارجر بنچ نہیں کہا، مسلسل فل کورٹ کہتے رہے۔ لیکن میرا خیال ہے کامران صاحب قدغن نہیں تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان اگر چاہتے تو لارجر بینچ بھی بنا سکتے۔ ان کے سامنے ایک جو نظیر رکھی گئی جس میں پارٹی ہیڈ کو امپورٹنس دی گئی، وہ 8 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اس میں وہ خود سیکریٹری ہیں، تو وہ 9 رکنی بینچ بھی بنا سکتے تھے۔ لیکن جو ایک تاثر ملا وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ بار بار یہ کہ ہم اس کیس کو پرولانگ کریں، کسی وجہ سے بھی پرولانگ کریں۔ آلریڈی حالات ملک کے جو ہیں، اکانومی کی صورتحال دیکھیں تو یہ جو اپریل سے جو ہے وہ ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ہے ملک میں، اس کو ختمہ کیا جائے، اور اس کا یہ ہے کہ ون فار آل۔ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ جو بنیادی نقطہ ہے کہ جو جمعے کو جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، اور جو ایک بڑی بہت ہی کامن سینس کی اور بنیادی بات ہے کہ 186 والا ہار گیا، 179 والا جیت گیا، اور اس کے بعد جو مختلف جو چوٹی کے وکلاء ہیں انہوں نے جو اس کی تعبیر کی، جو اس کی انٹرپریٹیشن کی، کہیں پر بھی حکومت کے کیس کی سپورٹ ہمیں نظر نہیں آتی، مورلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور لیگلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ایتھیکلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالکل میرا خیال ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیس ان کا بنتا نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر لارجر بینچ بنا دیتے تو یہ جو نیریٹو ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ کوئی بھی جج ہوتا اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ اس رولنگ کو جو ہے اپ ہولڈ کرے، اور بڑا واضح تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا گیا وہ پارلیمانی پارٹی کا ہے۔ لیکن بار بار یہ دوسری طرف سے یہ ہے کہ انہی ججز نے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا تھا پھر بھی کہا کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ مگر اسرار صاحب یہ بڑی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی تو ہوتی ہے نا، ہر طرف ہوتی ہے۔ اب انہی ججز نے تو عمران خان کو گھر بھی بھیجا ہے، انہی ججز نے جو ہے وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس پورے معاملے کا، جس سے عمران خان کا اقتدار ختم ہوا، انہوں نے وہ دیا تھا، تو ان کو تو ادھر سے بھی پھر اسی طرح کی یا کم و بیش اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ججمنٹ بھی انہی کی تھی، قاسم سوری کی رولنگ کو سیٹ اسائیڈ کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اب ڈیمانڈ بن رہی ہے، سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بینچز کی کمپوزیشن کا جو چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ ایک اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ ماضی میں بھی ثاقب نثار صاحب رہے ہیں، افتخار چوئی صاحب رہے ہیں، ان پہ بھی یہی الزامات لگے ہیں کہ لائک مائنڈڈ ججز کے بینچ بنا کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس صاحب پہ یا جج صاحب پہ کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی رولز ریگولیشن ہونے چاہیے۔ آج کی اس میرا خیال ہے جو بحث ہوئی اس کا یہ ہے کہ کم از کم آگے کے فیوچر میں جو کیسز ہیں پولیٹیکل نیچر کے، ان میں میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب احتیاط کریں گے، کیونکہ حسن صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ فارمیلٹی ہے، کل جو ہے کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ٹپیکل ہے فاروق نائک صاحب کا کہ میں تو تھکا ہوا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، پھر اپنا عرفان قادر صاحب کہ ارے جلدی کیا ہے ذرا سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور بھی سارے وکلا ان کو ساری پرائرٹی ان کی یہ تھی کہ ابھی سنے نہیں دیکھ لیتے ہیں، آرام سے کر لیں گے، اس کو رہنے دیں۔ تو یہ پرہیپس اس لیے کہ ان کے پاس کیس نہیں ہے۔ یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس جو کیس ڈپٹی سپیکر کا ہے وہ بہت کمزور ہے حکومت کا، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو ساتھ سنا جائے 63A میں جو انٹرپریٹیشن کی اسی بینچ نے 3 ججز نے اس کو ریویو کریں، اس پہ لارجر بینچ بنائیں، اگر وہ ہوتا تو مے بھی اس میں کیس بن جاتا اگر نئے ججز شامل ہوتے، لیکن اس میں کوئی چانسز نہیں ہے کہ یہ جو ڈپٹی سپیکر کے حوالے سے آج کسی قسم کی کہیں سے ججز کی طرف سے کوئی کلو بھی نہیں ملا جس سے کوئی گورنمنٹ کو فائدہ ملے، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں بڑا کلیئر ہے پارلیمانی پارٹی کا، تو پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن ریکوائر ہے اور پارٹی ہیڈ کی نہیں ہے، اور یہ ایک جو ہے ایک سمپل نقطہ ہے، اس میں فیکچول کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ کل حسنات ملک صاحب کل اس کا فیصلہ آ جائے گا آپ کے خیال میں؟ بالکل ہو جائے گا، لیکن اب دیکھیں کل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا اپنا وہ سیاسی طور پہ جو بھی اسٹریٹجی بناتی ہیں، لیگلی تو میرا خیال ہے کہ ان کا اب کوئی کیس رہا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک، دو ٹوک بات کر رہے تھے اور بہت ہی عمدہ سینئر جرنلسٹ ہیں کہ لیگلی کوئی کیس نہیں ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے 176 والے کو جتا دیا اور معاف کیجیے گا 176 والے کو جتا دیا اور اکثریتی جو رکن ہے اس کو ہرا دیا، اور معاف کیجیے گا 179 والے کو جتا دیا اور 186 والے کو ہروا دیا۔ لیگلی یہ کوئی کیس نہیں بنتا تھا، اور کسی صورت سے جیسے کہ بھی آپ نے حسنات ملک سے بھی سنی، اور آپ پاکستان کے کسی بھی وکیل کو ہم آپ کو سناتے رہے، چوٹی کے وکیل، وہ کہتے ہیں معاملہ ہی کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو کیس ہے، اور کسی حیثیت سے اس کی ٹانگیں نہیں کہ اس پہ کھڑی ہو سکے، اور اس کی بنیاد پر اتنی بڑی ایک کیفیت کو جنم دے دینا اور جس میں اتنی بڑی تشنج کو جنم دے دینا یقینی طور پہ یہ مناسب نہیں ہے۔ حکومتی اتحاد کا یہ کیس نہیں تھا۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں 75% نشستیں پی ٹی آئی جیت گئی، پاکستان مسلم لیگ نون وہ الیکشنز ہار گئی۔ اس کے بعد جب پنجاب اسمبلی کی حیثیت چینج ہو گئی تو وہ اکثریت جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے پاس آ گئی۔ پھر جب الیکشن ہوئے وزیر اعلیٰ کے چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان تو وہ الیکشن جیت گئی پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ۔ ان تمام مرحلوں میں آپ دیکھیں جمہوری لحاظ سے صاف اور شفاف معاملے، حکومت پنجاب وہاں پہ نون لیگ کی تھی، پھر یقینی طور پہ یہ الیکشنز تھے جس میں بزدار حکومت کا دفاع کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، اس کے باوجود وہ الیکشن جیت گئے اور 75% نشستوں پہ الیکشن جیت گئے، کنونسنگ طریقے سے الیکشن جیت گئے۔ اس کے بعد اگر اس نتیجے میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن رہے تھے اس کو الٹ دینا، تو اسی لیے وہ کوئی کیس نہیں ہے، نہ لیگل، نہ ایتھیکل، نہ مورل، جیسا کہ بھی آپ نے ہمارے دوسرے بھی ماہرین سے سنا، پاکستان کے سارے وکلا یہ بات کر رہے ہیں۔ اس بہت ہی اہم دن پر ہماری نشریات جاری رہیں گی، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جیسے سے وقفے سے قبل آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس انتہائی اہم مقدمے میں جس میں کہ طے ہونا ہے کہ کیا جمعے کے روز لاہور میں پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے صحیح فیصلہ کیا جب انہوں نے 186 ووٹ لینے والے چودھری پرویز الہی کو ناکام اور 179 ووٹ لینے والے حمزہ شہباز شریف کو کامیاب قرار دیا۔ اس پورے پس منظر میں یہ مقدمہ اب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے جہاں پر آج اس کی سماعت ہوئی، مگر اس سماعت سے پہلے
پاکستان کی ان تمام سیاسی جماعتوں کو 11 سیاسی جماعت اتحاد جو کہ اس پورے معاملے میں اس وقت حکومت میں شامل ہے، وہ حکومتی اتحاد کہلاتا ہے، اس نے آج درخواست دی اور اس مطالبے کو بہت پرزور انداز میں پیش کیا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے حوالے کر دیا جائے اور یہ موجودہ بینچ اس معاملے کو نہ سنے۔ فل کورٹ مسلسل کہا گیا اور پاکستان کی ان تمام سیاسی جماعتوں نے آج کی پریس کانفرنس میں فردن فل کورٹ کا مطالبہ کیا، پھر ان کے وکلاء نے یہ بات آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہی، دوسری جانب حکومت کی جانب سے کہا گیا۔ لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام نامور وکلاء، چوٹی کے وکلاء جو کہ سیاسی سوچ کے رکھتے ہیں یا غیر سیاسی سوچ کے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط تھی، کسی صورت سے ان کا یہ فیصلہ درست قرار نہیں دیا جا سکتا، جس کے ذریعے انہوں نے اچانک ملنے والا خط جو کہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے تھا، ان کی پوری جماعت کے حوالے سے اس کو تسلیم کر لیا اور ان کی جماعت کے 10 اراکین نے اگر اپنے جو کینڈیڈیٹ تھے چودھری پرویز الہی ان کو ووٹ دیا تو ان ووٹس کو مسترد کر دیا اور پھر ان ووٹس کو مسترد کر کے جناب حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، ان کو کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہو گئے۔ اور پھر اس پس منظر میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ پہ دستک دی پی ٹی آئی اور قاف لیگ نے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو کہا کہ وہ اگلے دن تک یعنی آج پیر تک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ رہیں گے، مگر اسی بیک گراؤنڈ کے دوران جناب حمزہ شہباز نے کل 63 رکنی کابینہ کا اعلان کر دیا اپنی اس ٹرسٹی چیف منسٹرشپ کے دوران، اور 63 رکنی کابینہ کے وزراء کے ناموں کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ کچھ نے حلف لے لیا، کچھ حلف لے رہے ہیں، کچھ کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، مگر جلدی میں یہ عمل کیا گیا جو کہ بہت ہی اچنبھے کی بات تھی، کیونکہ یہ معاملہ بھی ابھی زیر سماعت ہے اور یقینی طور پہ ایک بہت ہی نازک مرحلے میں ہے، اور آج وہ نازک مرحلہ بھی آیا۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کے دوران جو ہم نے آپ کو سنایا، انہوں نے مسترد کر دی یہ بات کہ اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہ انتظامی طور پہ یہ پاسبل ہے، نہ اس کی آئینی ضرورت ہے، نہ قانونی ضرورت ہے، اور بہرحال یہ معاملہ مسترد ہو گیا۔ اور دوسری جانب پہ جیسے کہ ہم سن رہے ہیں ماہرین سے، آج حکومت کا اور اس کے وکلاء کا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو دلائل ہیں وہ کافی کمزور ہے یا ان کی پوری طرح سے تیاری نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا کیس بہت کمزور نظر آتا ہے، اور کل اس سلسلے میں بہت ہی ممکنہ بات یہ ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ جو فیصلہ ہوگا وہ نوشتہ دیوار ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت حکومتی اتحاد ایک ایمرجنسی میٹنگ میں ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس یہ پوری لیڈرشپ اس وقت موجود ہے، بلاول بھٹو بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، شاہد خاقان بھی ہیں، نون لیگ کی پوری لیڈرشپ ہے، کئی کلیدی لیڈر پیپلز پارٹی کے موجود ہیں، اور جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں ان تمام کے لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے۔ اور یقینی طور پہ ایک ممکنہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کل کے بعد اگر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کی حکومت بحال ہو جاتی ہے تو یقینی طور پہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 11 کروڑ آبادی والے سب سے بڑے صوبے میں اگر حزب اختلاف کی حکومت کی اپوزیشن کی حکومت یا عمران خان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی تشویشناک خبر ہے اس حکومت کے لیے، جس کی کل اکثریت 2 ووٹس پر ہنچ کرتی ہے، 2 ووٹوں کی اکثریت ہے جناب شہباز شریف کی۔ دوسری جانب کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور نون لیگ کی حکومت پھر کہیں نہیں رہے گی، بہت کمزور صورتحال ہوگی۔ اسی کو شاید ڈسکس کیا جا رہا ہے اس وقت، اور یہ بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے کیونکہ یہ خبریں یہ ہے کہ اب ماحول بن گیا ہے، مجبوری ہے، اور معیشت کی جو تباہ حال صورتحال ہے جس میں روزانہ بھیانک اضافے ہوتے ہیں، بھیانک اینگل سامنے آتے ہیں اور مشکل سے مشکل صورتحال ہو رہی ہے، شاید حکومت فیصلہ یہ کرے کہ اب الیکشنز کی طرف جانا چاہیے اور پھر اس کے لیے باقاعدہ ابتدا ہو، لیکن یہ ایک خیال ہے، مجھے یقین نہیں ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آج کے اس اجلاس میں یہی فیصلہ ہونے والا ہے یا آئندہ چند دنوں میں اصل میں یہ اتحاد جو ہے وہ اسی فیصلے کی جانب آگے بڑھے گا۔ اسی دوران آج اس اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے دوران جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اس سے حکومت کا کیس نہ صرف مضبوط نظر آتا ہے بلکہ اس بات کی میں اب صرف بظاہر ایسا لگتا ہے رسمی کارروائی باقی ہے۔ کل ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اپ ہولڈ نہیں کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حلف اٹھائیں یا اپنی پوزیشن سنبھالیں، اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ آج کی سماعت کے دوران بہت ہی اہم ریمارکس اور آبزرویشنز ہم نے دیکھی ہیں۔
مثال کے طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک موقع پہ فرمایا آج زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم لینے والا وزیر اعلیٰ ہے. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. ریاست کے کام چلتے رہنے چاہیے. 1986 کے مقابلے میں 179 ووٹ لینے والا آج وزیر اعلیٰ ہے. جناب چیف جسٹس نے فرمایا کہ ایسے وزیر اعلیٰ کو جاری رکھنے کے لیے ٹھوس قانونی وجوہات ہونی چاہیے. الیکشن کے نتائج کا احترام ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا جو نتیجہ آیا اس کا احترام ہونا چاہیے. جناب چیف جسٹس نے فرمایا کہ میرٹ پہ ہمارے سامنے سوال تھا کہ پارٹی ہیڈ ہدایت دے سکتے ہیں یا نہیں. یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں. سپریم کورٹ کا پہلے فیصلے آ چکا ہے. فل کورٹ بن جائے تو دیگر مقدمات کو وقت نہیں مل سکتا. یہ کوئی بہت مشکل کیس نہیں ہے. ہمیں صرف مزید ٹھوس آئینی دلیل چاہیے کہ پارٹی ہیڈ کی ہدایت پر عمل ہونا ہے. آپ نے اپنے دور میں 18ویں ترمیم کر کے پارلیمانی پارٹی کو اختیار دیا. یہ یاد دلایا جناب چیف جسٹس نے. انہوں نے مزید یاد دلایا کہ 18ویں ترمیم میں پارلیمانی پارٹی کو بااختیار بنا کر احسن قدم اٹھایا گیا تھا. اگر پارلیمنٹ غیر قانونی اقدام کرے گی تو عدالت مداخلت کرے گی. فل کورٹ سپٹمبر میں ہی بن سکے گا. کیا تب تک سب کام ہم روک دیں؟ ریاست کے اہم ترین معاملات کے لیے لٹکا نہیں سکتے. یہ آپ کی خواہش ضرور ہے. اسی موقع پہ معزز جج جناب جسٹس اعجاز الحق احسن نے فرمایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اہم عہدہ مشکل ہے. تاخیر نہیں کر سکتے. دیکھنا ہے کیا ڈپٹی اسپیکر نے عدالتی فیصلے کو غلط طریقے سے لیا. صدارتی ریفرنس میں ارکان پارلیمنٹ کو پارٹی سربراہ کی یا ڈکٹیٹرشپ سے بچایا گیا ہے. برطانیہ میں بھی تمام اختیارات پارلیمانی پارٹی کے پاس ہوتے ہیں. برطانیہ میں پارلیمان کے اندر پارٹی سربراہ کا کوئی کردار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے ہمارے فیصلے کو غلط سمجھا تو ہم اس کو درست کریں گے. اس موقع پہ محترم جسٹس منیب اختر نے فرمایا کہ پارلیمانی پارٹی میں تمام ارکان کی اہمیت ہے. پارلیمانی پارٹی میں پارٹی سربراہ کی آمریت نہیں ہونی چاہیے. پارلیمانی پارٹی کی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں. پارلیمانی پارٹی میں تمام ارکان کی اہمیت ہے. یہ آج ہم نے دیکھا کہ یہ ریمارکس رہے معزز بینچ کے, اور پھر کل ان کو ٹائم دیا گیا ہے حکومتی وکلاء کو کہ وہ اپنے دلائل کو مکمل کریں, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ کل اس معاملے کا فیصلہ بھی آ جائے گا. ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے دو انتہائی نامور اور بہت ہی قابل قدر قانون دان موجود ہیں. 2 مرتبہ اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں. محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ ہیں, اور محترم رشید اے رضوی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. انور منصور صاحب, پہلے آپ فرمائیے گا, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلے کے نتائج سامنے آ رہے ہیں ان کو پریڈکٹ کرنا مشکل نہیں تھا. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حکومت کا اپنے مطالبے کے حوالے سے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے فوری, تیاری مکمل نہیں تھی اور وہ کمزور مطالبہ تھا. اور پھر کیس تو بہت سارے وکلاء اور بہت سارے جو آزاد وکیل ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ کیس بھی مضبوط نہیں تھا. تو اب جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے آپ کو اطمینان ہے انور منصور صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کامران صاحب. یہ ایشو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ کورٹ نے آج پورا دن جو ہے مختلف وکلاء کو ٹائم دیا, اور اس میں جتنے وکلاء تھے گورنمنٹ سائڈ کے اور جو مختلف پارٹیز ہیں ان کے تھے, انہوں نے سب نے یہ استدعا کی کورٹ سے کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے. اور اس فل کورٹ کے سامنے رکھا اس لیے جائے کہ یہ بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ یہ ایشو جو تھا یہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, اور ڈیسیشن جو ہے آرٹیکل 63A کا پورا سب کے سب معاملات کو سمجھا بھی گیا تھا, اور اس کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا تھا. جب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر آیا اور جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا اور ریفر کیا اسی ججمنٹ کو جس کے اندر یہ ایشو ڈیسائیڈ کیا تھا, اور اس کے بیسس کے اوپر وہ 10 لوگوں کے جو ووٹ تھے ان کو مسترد کر دیے, یہ کہہ کر کہ یہ پارٹی لائن کے خلاف دیا ہے, اور چونکہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا اس لیے ہم اس کو نہیں کر سکتے. تو یہ ایشو تھا. تو یہ بیسیکلی چھوٹا سا ایشو ہے
جو مستقل کورٹ پوچھ رہی ہے کہ یہ آپ بتائیے کہ یہ جو ریزن دیا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وہ کہاں لکھا ہوا ہے اس ججمنٹ کے اندر, کون سا پیراگراف ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے. یہ اتنا سا ایشو تھا اور اتنے سے ایشو کو انہوں نے ٹیک اپ کر کے اور کہا کہ بھئی آپ اس کو ایکسپلین کریں. یہ لاہور میں بھی جب یہ آیا تھا تو یہی بات ہوئی تھی کہ آپ ایشو کو آپ بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے. آج تک تو اس کا جواب آیا نہیں ہے, مگر زور کس پہ تھا کہ فل کوڈ کر دیں, پروبیبلی اس لیے کہ یہ ذرا کھنچ جائے گا اور ٹائم زیادہ لگے گا. تو اس لیے جی سر, رشید رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بنیاد جو ہے اس پورے معاملے کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جس پر کہ یہ پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر جو تمام چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں, وہ بنیاد بہت کمزور ہے. یعنی کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جس کے تحت انہوں نے 186 کو ناکام اور 179 کو کامیاب قرار دیا, وہ خود بنیاد جو ہے اس میں جان نہیں ہے, اور اس وجہ سے اس پر جو عمارت تعمیر ہوئی ہے وہ بھی جو ہے وہ مخدوش ہے. دیکھیں اس میں کامران صاحب سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے نا وہ ٹائمنگز کا ہے. آج بھی اس بات پر کورٹ میں ایکو ہوتی رہی ہے یہ بات کہ یہ کب لیٹر آیا, کس کے پاس آیا, کیوں آیا, کیسے آیا. یہ بہت ہی خفیہ انداز میں جس طرح سے اپنا عمران خان صاحب نے جیب سے ایک لیٹر نکال کے لہرا دیا تھا, اسی پیٹرن پہ انہوں نے بھی ایک جیب سے لیٹر نکالا اور اس پہ فیصلہ دے دیا. اگر یہ پارٹی ہیڈ کا تھا تو کیا پارلیمنٹری پارٹی کو کنوے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اگر کنوے نہیں ہوا ہے تو پھر یہ ووٹ تو ڈسکارڈ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تو پارٹی ہیڈ کی غلطی ہے کہ اس نے ٹائملی ممبروں کو انفارم نہیں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ کا بھی بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, اور اس پہ کل پرسوں سپریم کورٹ یہ سوال ضرور اٹھائے گی کہ جی یہ بھی ایکسپلین کریں کہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ ڈپٹی سیکریٹری کو لکھ رہا ہے اور اپنے ممبرز کو پارٹی کے لیے نہیں لکھ رہا. جو اس کی پارلیمنٹری پارٹی کے 10 ارکان ہیں ان کو نہیں لکھ رہا, صرف ڈپٹی اسپیکر کو لکھ رہا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی کرو, انہیں نہیں دے سکتے یہ ووٹ میری پروسیڈنگز کی. ان کا کینڈیڈیٹ ہے, پھر کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرتے وہ. تو بڑا ابہام ہے اس خط میں, اور میں سمجھتا ہوں ٹف ٹائم ہے گورنمنٹ کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا. دوسری بات یہ ہے جو فل کورٹ کا ریفرنس کی بات ہو رہی تھی, اس میں کم از کم 5 ججز تو ہونے چاہیے تھے کامران صاحب, اس لیے کہ جس فیصلہ سارا ڈسکشن میں آئے گا وہ 5 ججز کا ہے, اور وہ 5 ججز میں گو کہ فیصلہ 3-2 کا ہوا تھا, لیکن کہلائے گا 5 ججوں کا فیصلہ, تو وہ آج کی بینچ کے اوپر بائنڈنگ ہوگا. تو یہ بڑا مشکل ڈیفیکلٹ پروسیس ہوگا سرکاری وکیلوں کو کہ یہ اس فیصلے سے نکلے. تو بہتر یہی تھا کہ 5 ججز کی بینچ بناتے تاکہ کم از کم یہ وہ, اور کہہ بھی رہے تھے کہ صرف 5 ججز اسلام آباد میں موجود ہیں. کیا 5 ججز کی بینچ بنا, مثال کے طور پہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 5 ججز کی بینچ بنتی, انور منصور صاحب میری رہنمائی فرمائیے کہ اگر مطالبہ یہ ہو یا کہا فل کورٹ کس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ میں, اگر یہ کہا جائے کہ فل کورٹ سماعت, فل کورٹ ریفرنس, فل کورٹ مقدمہ, تو یہ فل کورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک عام پاکستانی کو اگر آپ سمجھا سکیں؟ جی, فل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ سب بیٹھیں اور وہ پورا کا پورا کورٹ وہاں بیٹھ کر اور پھر ڈیسائیڈ کرے. اور اس وقت ہمارے پاس 4 ججز کم ہیں وہاں پر, تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اور یہی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے, تو فل کورٹ کیسے ہوگی؟ مگر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے فل کورٹ کا کہ جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ سب کے سب وہاں بیٹھیں. جو ابھی رشید صاحب نے کہا یہ لارجر بینچ کہلاتی ہے, اور لارجر بینچ جو ہے وہ 5 ججز یا 7 ججز یا 9 ججز جو جتنے بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ لارجر بینچ ہے. فل کورٹ اور لارجر بینچ میں فرق ہے. رشید رضوی صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا یک زبان یک لفظ مطالبہ تھا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے,
گویا کہ وہ تمام جج صاحبان کی پریزنس چاہتے تھے. وہ مطالبہ جو ہے اس کی افادیت آپ کے خیال میں اور اس کی کیا ضرورت تھی, اور پھر اور اس کے لیے تیاری, اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے. چیف صاحب نے آج کہا کہ ستمبر سے پہلے تو یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ مطالبہ کرنا کہ بجائے اس کے کہ وہ فل کورٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں لارجر بینچ بنایا جائے یا 5 رکنی بینچ بنایا جائے, مگر انہوں نے نہیں کہا. بالکل, تو وہ بار بار فل کورٹ کہتے رہے. بالکل, ان کو کہنا یہی تھا لارجر بینچ, اس لیے کہ ویکیشنز ہیں 6-7 سپتمبر تک, تو بہت سے ججز ملک سے باہر ہیں, اور جیسے انور منصور صاحب نے کہا 4 ویکنسیز آلریڈی ہیں, تو فل کورٹ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو بہتر یہی تھا کہ یہ جاتے لارجر بینچ پہ کہ جی 10 ججز اویلیبل ہیں, پاکستان میں ہیں, چھٹیوں پہ ہیں, انہیں بلا لیا جائے, تو اس پہ پھر بھی سپریم کورٹ غور کر سکتی تھی. فل کورٹ تو پریکٹیکلی امپاسبل تھا, اس کا مطلب یہی تھا کہ سپتمبر میں لے جائیں پٹیشن کو. تو رشید صاحب, اس کا مطلب ہے کہ تیاری اس لحاظ سے تھی نہیں, اور یہ موضوع ایسا تھا کہ ویک ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیاد ویک تھی, ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ, اور اس پہ پھر فل کورٹ کا مطالبہ. مجموعی طور پہ یہ ایک جو پیکج ہے, یہ کوئی بہت ٹھوس پیکج نہیں تھا سپریم کورٹ پہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے. جی میں ایگری کرتا ہوں, اس لیے کہ جب یہ تمام فیکٹس فگر سامنے آ گئے تھے, وکلا کے جو حکومت کے ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو انہیں یہ تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے تھا اپنے سٹانس کو, کہ فل کورٹ کی بجائے وہ لارجر بینچ کی طرف جاتے کہ جی لارجر بینچ رکھیں, اس لیے کہ 8 ججوں کا پہلے بھی فیصلہ ہے. جسٹس عظمت سعید صاحب کے ساتھ 2015 میں انہوں نے ایگری کیا تھا, تو کم از کم 10 ججز کی بینچ آپ بنائیں, اور 10 ججز اویلیبل ہوتے پاکستان میں, تو 2-3 دن بعد بینچ اسمبل ہو سکتے تھے. تو اب انور صاحب تھوڑا سا اس کا سیاسی اینگل بھی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ پنجاب میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے, اس کے بعد ممکنہ طور پہ وہاں پہ اپوزیشن, اس حکومت کی اپوزیشن کی گورنمنٹ بن جائے, عمران خان کی اور پرویز الہی کی وہاں پہ گورنمنٹ بن جائے. کے پی میں پہلی ان کی حکومت ہے, مرکز میں جو ہے وہ 2 ووٹوں کی اکثریت پہ کھڑی ہے یہ حکومت جو ہے اس وقت ہے. تو اور پھر اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, جو مجموعی جو ایک بہت ہی پیچیدہ کیفیت جو ہے اس پوری میں, کیسے یہ سیاسی بنیاد پہ یہ مزید بے یقینی میں اضافہ ہوگا, آگے بڑھے گی. آپ کیا اس مقبسے کا, موجودہ مقبسے کا حل کیا دیکھتے ہیں, کیا ڈوبل سینیریو ہے جو ہمارے پاکستانیوں کے تشنج کو اور اس ٹینشن کو کم کرے کچھ؟ دیکھیے اب یہ کل کا کیا فیصلہ آتا ہے, مگر ان کیس یہ فیصلہ آتا ہے کہ جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی وہ غلط ہے, تو اس صورت میں ظاہر ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گے ایس سی ایم. یہ دیٹ از ان کیس اگر وہاں سے وہ فیصلہ آتا ہے, تو اس صورت میں پنجاب ان کے پاس ہوگا, کے پی ان کے پاس ہے, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی کچھ تھوڑی سی نالا ہے, تو وہ بھی ان کے ووٹ بھی جا سکتے ہیں, آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ریئلی, اگر یہ 2 پہ صرف کھڑے ہوئے ہیں, اگر 2 شفٹ ہو جاتے ہیں اگینسٹ دی گورنمنٹ, تو اس صورت میں تو نیچرلی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے, اور اس صورت میں بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر یہ ریئلائز کریں گے پرائم منسٹر صاحب کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ اسمبلی ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں اور نیا الیکشن کروا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سینیریو سڈنلی چینج ہوگا. کس طرف سے جاتا ہے سینیریو, ملٹیپل چیزیں ہیں. سینیریو بیسیکلی جو رہے گا وہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر الیکشن کی طرف جائے گا. تو رشید رضوی صاحب, آپ کا بڑا ماشاءاللہ کیریئر ہے, بہت ہی اللہ کے فضل سے آپ کامیاب قانون دان ہیں, مگر آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہے ہیں. آپ کے نزدیک جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, آپ اور میں آپ یقینی طور پر اس کرب سے آگاہ ہیں جس سے ہر 22 کروڑ پاکستانی اس وقت گزر رہا ہے, اور ہر طرح کے مسائل ہے. سیاسی بحران کی تو کوئی اس کی جو سائز ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. پھر معیشت کے آپ بحران دیکھیں, آپ فرمائیے گا, تھوڑی رہنمائی کریں کہ اس وقت اس پوری کیفیت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ اس میں جو ایک دوسرے کے دلوں میں بغض ہے, نفرتیں ہیں, یہ ختم کرنا پڑے گا.
آپ کو ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا، پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں سوچنا پڑے گا. ہم واپس پاکستانی بن جائیں، فرسٹ پاکستانی پھر پولیٹیکل پارٹی کے کارکن بنے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کل کوئی فیصلہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے پی ڈی ایم چانسز یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ بھی کرے پروسیڈنگز کی. اس کے لیے پھر سپریم کورٹ کو امائکس اپوائنٹ کرنے ہوں گے اور انہیں بڑا محتاط، پھر بڑی ذمہ داری بڑھ جائے گی سپریم کورٹ کی کہ ان ایبسنس آف حمزہ شہباز لائرز اینڈ ادرز گورنمنٹ لائرز، تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک موو ہوگا. مزید لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. یہ ہمیں اس سے بچ کے نکلنا ہے. آپ دیکھیں 3 سال سے اس کا کیا کوئی سہل راستہ ہے یا کوئی مشکل راستہ ہے جو ہم لیں اور اس سے نکلیں نا آپ کسی صورت سے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم پہلے پاکستانی تو بنے. ہم 3 سال سے دیکھ رہے ہیں، 4 سال سے دیکھ رہے ہیں سیاست صرف ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے علاوہ اور کیا ہے. آپ مجھے بتائیں، کسی جلسے میں چلے جائیں کسی پارٹی کے، وہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرا کہنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی مینیفیسٹو ہے، کسی کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، کسی کے پاس کوئی ریزولوشن ہے کہ کیا ہمیں کام کرنا ہے؟ صرف اقتدار کے پیچھے بھاگنا ہے، اپنی میجورٹی بائی ہک اینڈ کروک کرنی ہے. یہ اگر چیزیں رہیں گی تو یہ ملک تو اور دیوالیے کی طرف جائے گا. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کر کے اپنے آپ کو پاکستانی بنانا ہے. ہم پاکستانی تو بنے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان، جناب رشید رضوی، پاکستان کے 2 نامور قانوندان ہمارے ساتھ. اور یہ دونوں نامور قانوندان بھی بالکل اس بات پہ یکساں ہیں، ایک یکسو ہیں کہ دراصل حکومت کا کیس بہت کمزور تھا اور خاص طور پہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ وہ انتہائی کمزور معاملہ ہے اور اس میں کوئی جان نہیں تھی. اور اسی طرح سے فل کورٹ کا مطالبہ بھی اس میں بھی ایک مضبوط کیس نہیں ہے. اس موضوع کی اب ہم سیاسی ایک انٹرپریٹیشن لیتے ہیں، کامنٹری حاصل کریں گے. پاکستان کے بہت ممتاز سینئر جرنلسٹ اور اپنا پروگرام بھی بہت مقبول پروگرام ذرا ہٹ کے ہوسٹ کرتے ہیں، جناب مبشر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبشر زیدی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہماری لائن ان سے ڈراپ ہوئی ہے. اس وقت ہمیں بتایا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی مشاورت تقریباً مکمل کر رہی ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرے. اور آج صبح جو ہم نے گفتگو سنی تھی پی ڈی ایم کی اس لیڈرشپ کے حوالے سے اور جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، یقیناً اس میں جو جس طرح کی گفتار تھی اور جس طرح کی بات ہم نے دیکھی تھی، ایک آگ بگولا پریس کانفرنس تھی. اب ہمیں جوائن کر لیا جناب مبشر زیدی، پاکستان کے نامور سینئر صحافی. اپنا پروگرام ذرا ہٹ کے مقبول پروگرام ہے اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. مبشر زیدی صاحب، یہ بتائیے گا، ایک بڑی مجھے ایک قدرے ایک حیرت سی بھی ہو رہی ہے کہ پہلے بھی ہم نے تمام لائر سے بات کی، اب بھی بات ہم نے کی. ایک چیز تو یہ کہ اکراس دا بورڈ یہ رائے ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے یہ ڈیفینسیبل نہیں ہے. مطلب یہ ایک بہت ہی ویک اور ایتھیکلی، مورلی اور ڈیموکریٹکلی بہت ہی غلط کام انہوں نے کیا تھا کہ جیتے کو ہرایا اور ہارے کو جتا دیا. تو ایک تو یہ کہ حکومت کی یہ اس پہ جو فٹنگز ہیں وہ بہت ویک ہیں. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے فل کورٹ کا مطالبہ کر دیا جو کہ ایڈمنسٹریٹیولی ابھی بہت مشکل چیز تھی. لارجر برج کہتے تو کوئی اور بہت تھا، لیکن وہ فل کورٹ کہتے رہے. یعنی کہ حکومت کا ایک کمزور کیس ہے، اور نہ صرف یہ کہ کمزور کیس ہے بلکہ پھر اس کو وہ پولیٹیکلی بھی اس پہ ایک دوسری ہوا بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقینی طور پہ یہ کافی ایک مشکل معاملہ ہے. مگر اس کا پروگنوسس کیا دیکھتے، کیا مستقبل کی کس طرف جاری ہے صورتحال؟ دیکھیے کامران صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بحران تو ختم نہیں ہونے والا. آج جو کچھ ہوا ہے، میرے خیال میں پی ڈی ایم کے جو رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر دی ہیئرنگ سے پہلے، اس نے پیس پہلے ہی سیٹ کر دی تھی. اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر انہیں کوئی اعتراض تھا یا ڈیمانڈ تھی فل کورٹ کی، تو جیسے اپنے انہوں نے لائرز کے تھرو رکھی تو انہیں یہ عدالت میں اپنی درخواست کے ساتھ یہ ڈیمانڈ رکھ دینی چاہیے تھی. مگر انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی جس میں اس بینچ کو جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے تھے اس کو ٹارگٹ کیا اسپیسیفکلی، اور مریم نواز نے یہ کہا کہ یہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. تو یقینی طور پر یہ انڈیکیشن تو تھی ہی کہ پی ڈی ایم کو امید نہیں تھی
یا حکومت کو کہہ لیں، ہم امید نہیں تھی کہ کوئی ان کے جو پٹیشن ہے فل کورٹ کی اس میں کوئی جان ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا جس طریقے سے حکومت بنی ہے یہ نئی، اس کے اندر مورل، ایتھیکل اور لیگل گراؤنڈز اتنے ویک ہیں کہ وہ بہرحال آ کر کے اس نے سپریم کورٹ یا اگر لاہور ہائی کورٹ بھی جاتی تو یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے کنٹروورشل یہ ٹک نہیں سکتی تھی، اس کی کوئی لیگل فوٹنگ نہیں تھی۔ مگر میرے خیال میں پی ڈی ایم نے جو بڑی حماقت کی وہ یہ کی کہ ہیئرنگ سے پہلے ہی ایک دھواں دار پریس کانفرنس کر دی، ججز کو لتاڑ دیا، اور اس کے بعد کیا آپ توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ؟ ویسے وہ سب کیا از دیر اے میسج ان دا میڈنس کہ کیوں، مطلب آپ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی کیس کھلنے والا ہے، ابھی اتنی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہونی ہے، عدالت پہ گنجائشی آپ نہ چھوڑے، ایک ایسی چڑھائی کرے اور وہ بھی یک مشت تمام سیاسی جماعتیں ایک زبان ہو کے، اور اس میں سخت ترین اور جس میں الزامات بھی ہوں، دشنام ترازی بھی ہو، جس میں ہر طرح کی ان کو لتاڑ دیا جائے۔ تو مطلب یا اس کی وجہ یہ تھی کہ کیس تو ویسے ہی ہم نے ہارنا ہے تو لیٹس، کیونکہ بہرحال الیکشن کی ناکامی جو ہے، جو ضمنی انتخابات میں ناکامی ہے، یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے کہ سیاسی طور پہ یہ لوگ کمزور ہو رہے ہیں۔ جی بالکل کامران صاحب، دیکھیں مرکز میں بھی ان کی حکومت کمزور ہے، اور پنجاب میں تو ہم نے دیکھا کہ ان کی حکومت کے لیے مطلوبہ تعداد ہی میسر نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیسپریشن کا اظہار ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، ایک ڈیسپریٹ موو تھی جس نے بیک فائر کرنا تھا، مگر پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کر کے وہ شاید ہمدردی سمیٹیں گے، تو میرا نہیں خیال، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی تھا کہ شاید وہ عدلیہ کو انڈر پریشر لے آئیں اور کم از کم کوئی ریلیف حاصل کر لیں، جو کہ ناممکن لگتی ہے، مگر ایک کوشش ضرور ہوئی، جس نے بیک فائر ہونا تھا وہ بیک فائر ہوئی۔ کیونکہ جو جیسے مجھ سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو بحران چل رہا ہے ملک میں، جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ تو حکومت سے کنٹرول ہو نہیں رہا، یہ اب نئے فرنٹس کھول رہے ہیں، چاہے عدلیہ کے ساتھ ہو یا دوسرے اداروں کے ساتھ ہو، تو میرے خیال میں ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی اس وقت کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور یہ عدلیہ کے خلاف جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، جیسی بھی عدلیہ ہے، جیسے بھی ان کے خلاف اعتراضات تھے، وہ آپ پٹیشن میں لکھ کر کے عدالت کے روبرو ایک مؤدبانہ طریقے سے پیش کر سکتے تھے، مگر انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا کہ ہیئرنگ سے پہلے ہی ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کر دی، جس میں بینچ فکسنگ سے لے کر کے انہوں نے وہ الزامات لگا دیے کہ عدالت اگر ان سے کہے کہ جی آپ ثبوت دے دیں تو آپ سیاسی طور پر تو بیان دے سکتے ہیں، مگر اس کا ثبوت آپ کہاں سے لائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جیت ہوئی ہے پنجاب میں، اس کے بعد جواز تو رہا نہیں ہے ان کی حکومت کا۔ آپ نے جس طریقے سے بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وہ رولنگ دی ہے چودھری شجاعت کے کہنے پہ، ہاں وہ ایک لیگل پوائنٹ ہے جو آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں عدالت کے سامنے کہ جناب آپ ہمیں بتا دیں کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ حتمی ہونا ہے یا پارلیمانی سربراہ کا فیصلہ حتمی ہونا ہے۔ اس کا فیصلہ بھی کل سپریم کورٹ کر ہی دے گی، مگر اس سے پہلے جس طرح کا گند اچھالا گیا ہے عدلیہ کے اوپر، تو میرا نہیں خیال کہ اگر پی ڈی ایم کو کوئی 1% بھی چانس تھا کسی ریلیف کا تو وہ باقی رہ گیا۔ جی ہاں، ظاہر ہے کہ یہ تو ہونے سے رہا تھا کہ ڈر جاتی عدالت یا مروب ہو جاتی یا فیصلہ بدل دیتی۔ بہت بہت شکریہ مبشر ظہری صاحب۔ اور جیسا کہ مبشر ظہری صاحب نے کہا کہ آج باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے عدلیہ پہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ پر گند اچھالا گیا، اور یہ مشترکہ طور پہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ وہ گند اچھالیں گے، اور پھر وہ گند اچھالا گیا، اور پھر اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس بہت کمزور تھا، یہ ایسا شاید پری ایمپٹ کرنے کی کوشش گئی تھی اس کے نتائج پر۔ ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ آج کیا ہوا، اور اس کے نتیجے میں عدلیہ اور یہ جو حکومت کے تعلقات ہیں، اور پھر اس حوالے سے بہرحال اس وقت پاکستان کا سیاسی بحران کس جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ سیاست کے بھی بہت سینئر اور تجربہ کار شخصیت ہیں عدلیہ کے، اور پھر خاص طور پہ آزاد عدلیہ کے حوالے سے بہت کلیدی نام ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق سربراہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خان صاحب فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو آج پریس کانفرنس ہوئی پی ڈی ایم کی، اور جس طرح سے ابھی جیسے ہمارے ساتھی مبشر ظہری کہہ رہے تھے کہ گند اچھالا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور پھر تمام جو ہم وکیلوں سے بات کر رہے ہیں، قانون دانوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کیس اتنا کمزور
ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پنجاب اسمبلی کے حمزہ شہباز کو جتوا دیا اکثریت کے باوجود، مگر اس کو سامنے رکھنے کے باوجود سپریم کورٹ پہ اس قسم کی اس کی تنقید اور اس پہ جیسے کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ گند اچھالنا، اور پھر اب جو ہم نتائج دیکھ رہے ہیں اس سے ماحول بہت عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے۔ کل اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا یقیناً طور پہ، اور پھر اس کے سیاسی اثرات ہیں آگے۔ جی کامران صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو تاثرات آپ لوگوں نے دیے ہیں بالکل صحیح ہیں۔ آپ کیوں عدالت پر اس طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ناجائز دباؤ ہے جس سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی مرضی کا فیصلہ لیں یا اس معاملے کو التوا میں ڈال دیں تاکہ جتنا عرصہ ہو سکے ہم اپنی مرضی کے چیف منسٹر کو وہاں بٹھائے رکھیں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے اور بدقسمتی ہے۔ دیکھیے اداروں پر کیچڑ اچھالنا، اس کا نقصان ان کو ججز کو کیا آپ کو خود زیادہ ہوگا، کیونکہ اس ملک میں اگر اداروں کی کریڈیبلٹی ساکھ بگڑے گی تو اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ پاکستان کے عوام اٹھائیں گے، ہمارے ادارے اٹھائیں گے۔ اس لیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ کیس کو آپ قانونی بنیاد پر لڑیں، جو آپ کے پاس آرگومنٹ ہے وہ دیں عدالت میں جا کے، بجائے اس کے کہ آپ دباؤ ڈال رہے ہیں بذریعہ پریس کانفرنسز کے، اور اس میں جو اپنے مرضی کے لوگ ہیں ان کو لا کے اور عدالت میں بھی یہ شو فورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ بھئی جتنے زیادہ ہو یا کم ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک طرف ایک آدمی ہے، دوسری طرف 50 آدمی ہے، لیکن اگر ایک آدمی کا موقف درست ہے قانونی طور پر تو فیصلہ اس کے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ صرف تعداد کے پر تو نہیں فیصلے ہوتے، فیصلے تو دلائل پر ہوتے ہیں، قانون پر ہوتے ہیں، آئین پر ہوتے ہیں۔ تو اب خان صاحب اب یہ فرمائیے گا، دوسری آپ کا جو تجربہ ہے اور بہت ہی قیمتی تجربہ ہے آج کے لحاظ سے، کہ اب مثال کے طور پر پنجاب میں حکومت قائم ہو جاتی ہے، کل بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، بہرحال اینی ویز اگر مثال کے طور پہ کل قائم ہو جاتی ہے، کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن پاکستان تو کس دور سے گزر رہا ہے، ایک تباہ کن صورتحال ہے، اور اس میں پھر مرکز میں ایک حکومت ہو جو کہ مخلوط حکومت ہو، دو ووٹوں کی اکثریت ہو، یہ پورا ماحول ہے۔ یقینی طور پہ اب جو کمان ہے اس پورے کی، اور یہ ڈرائیونگ فورس جو ہوں گے، عمران خان کا بڑا ہاتھ ہوگا کہ آگے کیسے وہ اس چیز کو لے کے چلیں۔ پرہیپس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ حکومت کتنا سروائیو کرے جو مرکز میں کمزور حکومت ہو، اس کا بھی تعین عمران خان کر پائیں گے اگر وہ پنجاب اور کے پی میں ان کی حکومت ہوتی ہے۔ آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک بار پھر بڑی ذمہ داری ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے کاندھوں پر آ رہی ہے، اور پھر اس وقت آ رہی ہے جب پاکستان تو بالکل تباہی سے دوچار ہے، ہم تباہی کے کنارے پہ نہیں ہیں، ہم دوچار ہیں اس وقت۔ آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ موقف ان کا درست ہے کہ جلد سے جلد جنرل الیکشن کرا دینے چاہیے۔ اس قسم کے ایک ابہام میں، اس قسم کے ایک بحران میں جتنا بھی وقت گزرے گا اس سے ملک معاشی طور پر جو ہے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو سب سے جو چیز معاشی طور پر اکنامکلی کمزور کرتی ہے ملکوں کو، وہ انسرٹنٹی ہے۔ ایک ایسا ماحول جس میں غیر یقینی صورتحال میں لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، ان کو کل کے بارے میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، نہ باہر سے آتی ہے نہ ملک کے اندر ہوتی ہے۔ یہ اس قسم کی صورتحال کا جتنا عرصہ بھی یہ تسلسل رہے گا اس سے ملک کمزور ہوتا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ جلد سے جلد جنرل الیکشنز کرائیں، جو بھی اس کا نتیجہ ہو، جس کی ذمہ داری ہے آئندہ حکومت بننی ہے وہ بنائے اور اسٹیبلائز کرے ملک کی سیاست کو بھی اور ملک کی معیشت کو۔ اور ساری ذمہ داری تو بہرحال عمران خان صاحب پہ نہیں ہے نا، جو اس وقت کی حکومت ہے، گو کہ یہ 12-13 لوگ ہیں، یعنی کہ جماعتیں ہیں، گروپس ہیں، یہ کوئی 13 کے قریب پورے بن جاتے ہیں، آخر ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے نا خان صاحب؟ سب پر ذمہ داری ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے، اس میں کسی کی سیاست کا معاملہ نہیں ہے، ملک کا وسیع تر مفاد اسی میں ہے کہ ہم اس غیر یقینی صورتحال سے نکل آئیں۔ حامد خان ہمارے ساتھ تھے، کمرشل بریک کا ہم لے لیتے ہیں چھوٹا سا، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے۔ آج اسی پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی
ایک ایسی بات کی جس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ ایک لولی لنگڑی حکومت ان کے پاس ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر وہ کیوں اس پہ رکھی ہوئی ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اور ظاہر ہے کہ اس پوری گفتگو کے اندر پنہا اس پورے بحران کا حل کا راستہ کیسے نکل سکتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور مریم نواز نے یہ بات کیوں کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون یقینی طور پہ ایک چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہی ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشنز میں اس کی ناکامی نے یہ پینڈورا باکس کھول دیا ہے، اس کی اپنی اس وقت جو سیاسی ایگزسٹنس ہے وہ اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج کر خود حکومت سنبھالنے سے متعلق نون لیگ میں دو آرا تھی۔ نواز شریف کہہ چکے تھے وہ فوری الیکشن کے خواہاں ہیں، اور دوسری جانب یقینی طور پہ شہباز شریف اس آپشن کو یوز کرنا چاہتے تھے جو پرہیپس ان کے لیے اویلیبل تھا، ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے، کہ وہ حکومت میں آ جائیں۔ آج سپریم کورٹ سے پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے متعلق کیس کی سماعت سے قبل پی ڈی ایم نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں تمام رہنما جمع تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مریم نواز نے دو ٹوک الفاظ میں حکومت میں نہ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ شہباز شریف کی موجودہ لنگڑی لوڑی حکومت کو کچھ وہ نہیں سمجھتی۔ ان کا کہنا یہ تھا، کم از کم آج وہ یہ کہہ رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے وہ حکومت کا جی بھر کے دفاع کر رہی تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ عرصے پہلے والی بات کو ان کو خود یقین ہو گیا کہ ان کے پہلی والی پوزیشن یہی تھی۔ اسی لیے آج انہوں نے ایسا لگا کہ اس بے بسی کا بھرپور اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کس وجہ سے حکومت میں اس وقت رہنے پہ مجبور ہے، مگر اس حکومت کی جو کیفیت ہے وہ انہوں نے بیان کی۔ اگر ایک بدتمیزی، بد تہذیبی اور گالیوں کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پریشر کریٹ کر لیں گے اور باقی سب لوگوں کو اس پریشر کے آگے جھکنا پڑے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ اس حکومت کو میں کچھ نہیں سمجھتی، اس قسم کی لولی لنگڑی حکومت کو میرا بس چلے تو میں آج اس حکومت سے باہر نکل جاؤں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ٹرے میں رکھ کے کسی کو پیش کر دے کیونکہ کسی نے غنڈہ گردی شروع کی ہوئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑائی ہے تو لڑائی ہمیں بہتر لڑنی آتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ مریم نواز نے حکومت سے نکلنے کی بات کی ہے، اور اس سے پہلے وہ بڑے سالڈ انداز میں، مستحکم انداز میں کہتی رہی کہ عمران خان کی کارکردگی کا بوجھ شہباز شریف کو نہیں اٹھانا چاہیے، اس حکومت کو نہیں اٹھانا چاہیے، اس حکومت سے نکلنا چاہیے۔ کاش اس وقت وہ خود اس بات کو اصرار سے کہتی، اور کاش کہ ان کی جماعت یا کم از کم نواز شریف ان کی بات کو سمجھتے یا اس بات کو پہچانتے، کیونکہ وہ بات بالکل درست تھی، اور یہ ابھی کی بات ہے۔ اس حکومت پہ آنے کے فوراً بعد مریم نواز کا موقف کافی مستحکم تھا۔ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ مجھے ایک آواز ہو کے بتانا، حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کہتی ہوں ایسی حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے۔ خیر آباد کہہ دو اور عوام کے میدان میں آ جاؤ اور مقابلہ کر لو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو، عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اپنی پارٹی کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک کلنک کا ٹیکا ہے وہ اپنے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو جانے دو عوام میں، تاکہ عوام ان سے سوال پوچھے، کہ عوام ان سے سوال پوچھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب مزید یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کا یہ انیشیل موقف صحیح تھا۔ وہ تنہا نہیں ہے، ان گنت پولیٹیکل اینالسٹ، تجربہ کار، سیاست پاکستان کو سمجھنے والے افراد اور خود ان کی جماعت میں ایک بھرپور گروپ موجود تھا جس کا خیال یہ تھا کہ حکومت میں نہیں جانا چاہیے، حکومت کو نہیں سنبھالنا چاہیے، الیکشنز میں جانا چاہیے۔ عمران خان کی جو مقبولیت اس کی حکومت میں تھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ شہباز شریف حکومت بنائیں، اور پھر یقینی طور پہ مسلم لیگ نون نے ان کی پوری حمایت کی، اور خود مریم نواز نے اس موقف رکھنے کے باوجود زبردست انداز میں اس حکومت کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ ضمنی انتخابات ہو گئے، اور جہاں پھر یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا، کایا پلٹ گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بہت ہی ایک سیریس سیٹ بیک ہوا ہے۔
तकरीबन 75% नशस्तें वो इस ज़िमनी इलेक्शन में हार गई। इमरान खान की इस दौरान मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। महंगाई ने, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ने, इन तमाम मामलात ने इस हुकूमत की साख को बेपनाह नुकसान पहुँचाया, इंतहाई गैर मकबूल कर दिया है इस हुकूमत को और इससे मुंसलिक लोगों के लिए। और अब यकीनी तौर पर मरीम नवाज़ के लिए इस पूरी साख को उठाना, संभालना एक बहुत ही मुश्किल अमल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस दौर से गुजर रही है उस पर बात करते हैं। इस पार्टी की इस वक्त का जो करंट स्टेटस है और आइंदा के इलेक्शन के प्रॉस्पेक्ट्स बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट है, अखबार डॉन से मुंसलिक हैं, जनाब बाक़िर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाक़िर साहब, आप बहुत उम्दा आपने आज मजमून भी लिखा है। ये फरमाइएगा कि ये क्या हुआ है शुरू में? ये मरीम नवाज़ तो बहुत ही एक फोर्सफुल अंदाज में पब्लिकली कहती रही हुकूमत में हमें नहीं जाना है, हमने निकलना है, हम इलेक्शंस की तरफ जाएं, जल्दी से छोड़ दें। शायद पहले चाह रही थी कि शामिल भी ना हो। फिर ये पूरा एक्सपीरियंस हुआ और आज फिर उन्होंने कहा कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, मेरा बस चले तो मैं इसमें एक दिन ना रहूं और यहाँ से निकल जाऊं। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान क्योंकि थ्रेट करते हैं हमें इस हुकूमत में रहना है। लेकिन ये इंटरनल स्ट्रगल इनकी क्या है? क्योंकि बहरहाल ये बात तो है कि जो भी इस पार्टी की सेक्रीफाइसेस उसमें नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, इन लोगों ने तो बहुत बड़ा इनका एक हिस्सा है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो इन्होंने एकदम सरेंडर कर दिया, मगर अब उसकी कॉस्ट बड़ी हैवी देनी पड़ रही है। तो कुछ इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है इस पार्टी में, कुछ हम देखेंगे चेंजेस? जी कामरान साहब, जब से ये इलेक्शंस हुए और उनके रिज़ल्ट सामने आए, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्टी के, मियाँ साहब खुद तो लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन जो उनके कायदीन यहाँ मौजूद हैं उन्होंने उस शिकस्त की मुख्तलिफ तावीलें दी। हत्ता कि मरीम नवाज़ ने भी ये कहा कि जी हमने ये 20 नशस्तें PTI की थीं, लेकिन उनमें से 5 एटलीस्ट स्नैच बैक हमने कर ली हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है। मगर ये एक्सप्लेनेशंस मियाँ नवाज़ शरीफ को अनएक्सेप्टेबल थी। उनके सामने एक बेसिक मैथमेटिक है। उन्होंने कहा कि PTI तकरीबन 10 लाख करीब वोट उसने लिए इन 20 नशस्तों पे, जबकि उसके मुकाबले में PMLN ने 8.5 लाख वोट लिए। और PMLN का ये पंजाब जो फोर्ट है, इसलिए मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक्त बहुत परेशान शख्स हैं। अगर आज की आप देख लें कि जब से ये एक मरीम को एक एलिवेटेड रोल दिया जा रहा है, एक नया नैरेटिव अपनाया जा रहा है, तो साथ साथ सलमान शरीफ भी मैदान में हैं, वो भी लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब इस चीज़ को ख़ुद डायरेक्ट कर रहे हैं और अपने जो उनके बच्चे हैं उनके थ्रू इस जो रिस्पॉन्स को वो लीड करना चाह रहे हैं कि जब तक वो ख़ुद पाकिस्तान में नहीं आते तो जो उनके पास नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो मरीम नवाज़ की सूरत में है, वो उसके ज़रिए ये इनिशिएटिव इमरान खान से वापस लेना चाहते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि किसका नैरेटिव ज़्यादा क्रेडिबल होता है, क्योंकि हुकूमत में रहते हुए एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को चलाना ज़रा कदरे मुश्किल होगा। तो ये तो एक बड़ा सेटबैक इनको एक और हो रहा है ना। देखें कि ये तो अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी पंजाब असम्बली की, जिसमें उन्होंने परवेज़ इलाही को हारा और हमजा शहबाज को जीता करार दे दिया, वो तो बिल्कुल टेनेबल नहीं थी। वो बिल्कुल एक उसकी कोई फुटिंग्स नहीं थी, वो बहुत वीक एक वो पोजीशन थी। फिर इन्होंने आज कोर्ट पे अटैक किया, एक बहुत ही एग्रेसिव अटैक कर दिया इस हेयरिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट पे। उसके भी आप देखेंगे उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओवरऑल ऐसा लगता है कि जिसपे फिर आज ये मरीम नवाज़ के आपने देखा प्रेशर में कि लूली लगड़ी गवर्नमेंट है, इस पर मैं एक दिन ना रहूँ, एक हेल्पलेसनेस की पूरी एक निशानी है। बैक पे ये इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, ये सामने हैं टोटल। और फिर शायद अभी भी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत में हम रहें, किसी सूरत से हम हैंग अराउंड करें, हम ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन अब पंजाब हाथ से निकल गया। अब बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम है ना कि अब तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा नवाज शरीफ को। जी नवाज शरीफ साहब तो अब वो समझते हैं कि बड़ा आसान है कि ये स्विच कर जाएं प्रो इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव से एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पे, लेकिन इतना इस पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। आपने जैसे जिक्र किया कि PMLN ने सबसे पहले लीगल बैटल हारी, जब इन्होंने उन लोटों को अडॉप्ट किया उनकी वो DC हुए, फिर उसके बाद पॉलिटिकल बैटल हारे इलेक्शंस में। अब जो ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था, जिस तरह से इन्होंने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उससे ये मॉरल ग्राउंड भी लूज़ कर गए हैं। अब इस वक्त
چاہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے عوام میں جائیں گے تو لوگ اس کو, وہی میں نے جیسے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی دیکھیں گے کہ کس کا نیریٹو کریڈیبل ہے. اب نواز شریف صاحب نے جو ساتھ ساتھ یہ اپنے جو نیریٹو میں شفٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی لیڈرشپ میں بھی تھوڑی سی ریشفل کرنے جا رہے ہیں, جس میں جو سب سے اہم اس کا پلانک ہے کہ وہ مریم نواز شریف کو ایک زیادہ اتھارٹیٹیو پوزیشن دیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ شہباز شریف کو ریپلیس کر دیں گے, لیکن یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ زیادہ اختیارات مریم کو دیے جائیں گے